अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी PTI से जमहूरी रवैये की उम्मीद नहीं। बानी PTI ने अपनी ज़ात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सियासत से नौजवान मायूस, जिसकी वजह बानी PTI हैं। बानी की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। चारों सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की, पाकिस्तान कहां था। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे सस्ता, नई कीमत 155 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की नई फी लीटर कीमत 171 रुपए 65 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मरी और जेहलम में जलजिले के झटके, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। सवाहनी, भिम्बर, मरी और गिरदोनवाह में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तलागंग, कलर कहार, गुजर खान, रवात, कहूटा, टेक्सला, कलर सईदा में भी जलजिले के झटके। पेशावर, सवात समेत सूबे के दीगर शहरों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 17 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर था। अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब गिर पड़े। फवाद चौधरी ने दावा किया कि दोनों में सुलह हो गई है, जबकि शुएब शाहीन का कहना है कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी को माफ नहीं करूंगा। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़ क्लब में एक और इजाफा, इस बार शामिल हुए PTI के शुएब शाहीन। अडियाला जेल में फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हुई तल्ख कलामी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने जवाब दिया अपने काम से काम रखो। बात बढ़ी और पहुंची थप्पड़ तक। थप्पड़ खाकर शुएब शाहीन जमीन पर गिरे, जिससे बाजू पर चोट आई। दोनों की तलखी गालम गलोच तक पहुंची तो जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद शुएब शाहीन और फवाद चौधरी अदालत में पेशी के लिए जेल के अंदर चले गए। नादिया खटक ने झगड़े की तस्दीक करते हुए कहा फवाद चौधरी ने बहुत बुरा किया, शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे। बानी PTI से मुलाकात के बाद फवाद ने कहा कि बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी PTI को शिकायत लगाई। आगे जब आप इमरान खान का नाम तो इसलिए यूज ना करें आप। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, सुलह हो गई सर। जी सुनो, हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई, सुलह आप ही करनी है ना, और की करना क्या। शुएब शाहीन ने फवाद से सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है, लेकिन इसने खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँ। शुएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आर्मी चीफ ने खत से मुतलिक जो कुछ कहा दो टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जजेस के खतूत के कोई असरात नहीं, मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जजेस के अपने वकार और अदलिया पर असर हो रहा हो तो हो, मईशत पर असर नहीं पड़ रहा। स्पीकर ने जिस जज का जिक्र किया उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मतलब है तमाम सतून गिर गए। इरफान सिद्दीकी ने कहा पार्लिमान मजबूती से खड़ी है, आज जितनी तवाना है कभी नहीं थी। खत नवीसी से किसी पर कोई आंच नहीं आ रही। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, वो खामोश रहे तो उसके लिए बेहतर होगा। शेर अफजल के लिए मैंने भी आवाज़ उठाई थी, हर पार्टी अपने सिस्टम के जरिए ही ऑडिट कराती है। शेर अफजल मरवत को हुकूमत में बैठे लोगों की जानिब से हवा दी जा रही है।
شیر افضل مروت کو میرا مشورہ ہے کہ پارٹی ڈسپلن کو فالو کریں۔ یہ جو بھی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے نا پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اور تو کچھ ہے نہیں۔ اگر شیر افضل مروت کے لیے میں نے بھی آواز اٹھائی تھی، ہر پارٹی کا اپنا سسٹم ہے، ہر پارٹی کا آڈٹ ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھیں، اب میں شیر افضل مروت کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتا، میرا کلاس فیلو ہے، میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ لڑتا تو نہیں ہوں، میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی، دیکھیں بہت سارے لوگوں کو امیدیں تھیں، کوششیں ہو رہی تھی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی سے نہ جائے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، لیکن اب وہ سارے لوگ مایوس ہو رہے ہیں نا۔ ان کے جو کل انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل پہ اوپر بیٹھ کر، شیر افضل مروت غلط بیانی نہ کرے، وہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اب میرے خیال سے خاموش رہنا ان کے لیے بہتر ہے۔ بلوچستان حکومتی تنازع، صدر زرداری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر زراعت میں تلخ کلامی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور علی حسن ظہری کے درمیان تقرریوں، تبادلوں اور بھرتیوں کے معاملے پر شدید تلخ کلامی ہوئی۔ علی حسن ظہری نے صدر زرداری کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے علی حسن ظہری کو معاملے سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ صدر زرداری نے کہا، بلوچستان کے سیاسی معاملات خود دیکھنے کے لیے موجود ہوں۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز، کنڈائی اور شاہپور کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ چولستان اور پنجاب میں جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھی ہے۔ منصوبوں کا آغاز پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کی الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ چیئرمین چیف جسٹس آف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ، عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں اور GMCC اجلاس کی صدارت کی۔ پاک سعودی عسکری قیادت نے موجودہ دفاعی تعلقات و سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اظہار کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع عبدالعتیبی، سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض حامد الرویلی سے الگ الگ ملاقات کی۔ پاک سعودی عسکری قیادت کی ملاقاتوں میں اہم اسٹریٹجک و سلامتی امور، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل بن حماد الرویلی کی زیر صدارت GMCC کا 8واں اجلاس ہوا، جس میں پاک سعودی مسلح افواج کے درمیان جاری تعاون، مشترکہ ایکسچینج پروگرامز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ تربیتی اقدامات اور دفاع سے متعلق دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ سعودی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی کی ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی یاسمین قریشی نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو سراہا اور یاسمین قریشی کی پاک برطانیہ تعلقات میں خدمات کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب سے اعلیٰ سطحی ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے سرمایہ کاری کے فروغ اور اقتصادی مواقع کی راہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان کی ملاقات سعودی عرب کے شہر العلا میں منعقدہ ایمرجنگ مارکیٹس کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق سعودی وزیر خزانہ نے وزیر خزانہ پاکستان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا گیا اور اقتصادی تعاون کے فروغ، مشترکہ خوشحالی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فریقین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے بنیادی ڈھانچے، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا۔ فریقین کا مسلسل رابطے اور مشترکہ اقدامات کی اہمیت پر زور۔
وزارت خزانہ کے مطابق یہ ملاقات پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کے تسلسل کی عکاس تھی۔ اہم ملاقات سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے امکانات روشن ہوں گے۔ ملاقات میں سعودی وزیر مملکت اور رکن کابینہ ڈاکٹر محمد حمد الشیخ اور وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بھی شرکت کی۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے تمام اضلاع میں سندھ پنک گیمز اختتام پذیر ہو گئیں۔ سندھ پنک گیمز میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کی PECH کالج کی طلبہ نے تمام گیمز میں پہلی پوزیشن کے ساتھ 5 ٹرافیاں اپنے نام کر لیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں کرائیڈ کالج کی طلبہ کھلاڑیوں نے کرکٹ کا فائنل جیت کر ٹرافی اپنے نام کی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 6000 سے زائد لڑکی کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سیکرٹری کھیل عبدالعلیم لاشاری نے تقریب سے خطاب میں کہا، تمام فیمیل کھلاڑی محکمہ کھیل کو ہر سال ایونٹ کرانے کے لیے پریشرائز کریں تاکہ ایسے ایونٹ ہم ہر سال منعقد کریں۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر کی خواہش ہے کہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو کھیلوں میں پروموٹ کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے ملاقات سعودی عرب کے شہر العلا میں منعقدہ ایمرجنگ مارکیٹس کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ دونوں ممالک نے مشترکہ مستقبل کے اقتصادی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے اقتصادی تعاون کے فروغ، مشترکہ خوشحالی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بنیادی ڈھانچے، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا۔ سرمایہ کاری کے فروغ اور اقتصادی مواقع کی راہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے مسلسل رابطے اور مشترکہ اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان IMF سے نیا پروگرام لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF پاکستان سے موسمیاتی لچک فنڈ کے تحت 26ویں پروگرام کے لیے مذاکرات کرے گا۔ IMF پاکستان سے موسمیاتی لچک فنڈ پر مذاکرات کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ 24 فروری کو IMF کا نیا وفد پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان کو مذاکرات میں کامیابی پر موسمیاتی لچک فنڈ سے $1 ارب سے زائد حاصل ہوگا۔ IMF وفد پاکستان میں ایک ہفتہ قیام کرے گا۔ 24 فروری کو IMF کا نیا وفد پاکستان پہنچے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی جنوری 2025 کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز نے ایک ماہ میں صوبے بھر میں 1765 مقدمات نمٹا دیے۔ رپورٹ کے مطابق 2 رکنی آئینی بینچز نے ایک ماہ 1545 مقدمات، جنوری سے 31 جنوری تک سنگل بینچز نے 220 مختلف مقدمات نمٹائے۔ پرنسپل سیٹ کراچی میں 4 آئینی بینچز نے ایک ماہ میں 1252 مقدمات نمٹائے۔ سرکٹ بینچ سکھر نے ایک ماہ میں 74 مقدمات، لاڑکانہ سرکٹ بینچ نے 45 جبکہ میرپور خاص بینچ نے 57 مقدمات نمٹائے۔ سنگل بینچز میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور میرپور خاص سرکٹ بینچز نے مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ صوبہ سندھ میں گریڈ 5 سے گریڈ 15 تک سرکاری ملازمتوں کا معاملہ، مختار احمد اور راشد جتیال سمیت 20 شہریوں کی سرکاری ملازمتیں نہ دینے کے خلاف درخواست۔ عدالت نے سندھ حکومت، صبا ٹیسٹنگ سروس اور 17 سرکاری محکموں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے سندھ حکومت سمیت دیگر فریقین سے 27 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے مختلف محکموں کو سرکاری ملازمتوں کے اعلان کے بعد اشتہارات شائع ہوئے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے مختلف محکموں میں ملازمتوں کے لیے اپلائی کیا گیا۔ درخواست گزاروں کو اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے پر سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ درخواست گزاروں کو 3 سال کے لیے کسی بھی سرکاری محکمے میں تعلیمی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر ملازمت کے لیے اہل بھی قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنی اہلیہ کے ہمراہ SOS ویلیج پشاور کا دورہ۔ چیف جسٹس کے مرحوم والد عمر خان آفریدی اس ادارے کے سرپرست رہے۔ اعلامیہ کے مطابق ویلیج کی ڈائریکٹر نے انہیں ادارے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس وقت SOS ویلیج میں تقریباً 121 بچے مقیم ہیں جن کی عمر 25 سے 26 سال تک ہے۔ ادارہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو رہائش فراہم کرتا ہے۔ SOS ویلیج بچوں کو معیاری تعلیم اور تکنیکی مہارت سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی شادیوں کے انتظامات بھی کرتا ہے۔ چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ نے بچوں سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس اور ان کی اہلیہ نے بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔
چیف جسٹس نے بچوں کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دی۔ پاکستان میں امن کا قیام افغانستان میں امن کے ساتھ مشروط ہے۔ حکومت فوری طور پر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے۔ دہشت گردی کے خلاف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی مجلس مشاورت کا مطالبہ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر کام کریں گی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت سیاسی و مذہبی جماعتوں کی دوسری مجلس مشاورت پشاور میں منعقد ہوئی۔ اجلاس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف قومی اتحاد کو فروغ دینا، قومی مسائل کے پائیدار حل کے لیے مشاورت کرنا اور ملک میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا تھا۔ اجلاس میں کرم مسئلہ کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ قومی مفاہمت اور سیاسی استحکام ملک میں امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور اس ایجنڈے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔